सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम बात करें कश्मीर के हवाले से तो आज 50वां रोज़ है, यानी कि 50 रोज़ हो गए आज कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुए वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुए, पूरी की तरह एक मक्तलगाह बना दिया गया है और पूरा जेल खाना बना दिया गया है कश्मीर के ख़ास तौर पर बड़े शहरों को, जहाँ पर लोगों के लिए सेहत की सहूलियात तक अब नापैद हो चुकी हैं। लोगों के खाने पीने के मसाइल अब पैदा हो रहे हैं, मरीज़ों के लिए अद्वियात नहीं मिल रही हैं और रिपोर्ट नहीं हो रहा और मुसलसल वहाँ पर बीमारियों से अमवात अब बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब हम बात करें तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शाम को मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी? कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ह्यूस्टन में बड़ा जलसा भी कर चुके हैं, अमेरिका में एक बड़ा जलसा कर चुके हैं, जिससे न सिर्फ भारतीय वज़ीर आज़म ने खिताब किया बल्कि अमरीकी सदर भी उनके साथ मौजूद थे और जो कुछ वहाँ पर बात की गई है आज हम उस पर भी बात करेंगे। आपको एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब से हम बात करेंगे, साबिक़ सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। लेकिन आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत हाल पे आपने रिपोर्ट देखी है कि क्या इस वक्त चल रहा है। मैं सबसे पहले हारिस नवाज साहब आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर में 50वां रोज़ है कर्फ्यू का, लेकिन भारत अपने इक़दाम पर कायम है और किसी भी किस्म का प्रेशर भी नहीं ले रहा कि इस कर्फ्यू को उठा लिया जाए, इस कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया जाए, वो वहीं पर कायम है। इसकी क्या वजह लग रही है? देखें मुदस्सर, बात यह है कि जब आपको एक सुपर पावर की पुष्ट बनाई हो और एक उसके साथ जो छोटी सुपर पावर इजराइल बनाया हुआ है उसकी पुष्ट बनाई हो और नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक किस्म के प्लान करके रखा हो कि उधर उन्होंने पैलेस्टाइन पे जुल्म करना है, इधर इंडिया ने कश्मीरियों पे जुल्म करना है, माइनॉरिटी पे जुल्म करना है, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे कल ह्यूस्टन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की कि जी हम दोनों मिल के जो है वो इस्लामिक जो दहशतगर्द है उनकी मुकाबला करेंगे, ये अच्छी बातें करने की नहीं होती हैं। आप कहें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो मैं बात करूँगा, दहशतगर्दी किसी मज़हब से भी हो सकती है। अमेरिका में क्या होता है, इंडिया में दहशतगर्दी क्या कर रहे हैं हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से मुसलमानों को मारता है, सिखों को मारता है, क्रिश्चियन को मारता है, कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है, ये क्या है? ये भी तो इंतहा पसंदी से ज़्यादा और क्या है? इसलिए वर्ड्स हैव टू बी मेजर्ड। सेकंड बात यह है कि उसको बहुत गलत फहमी है। गलत फहमी ये है कि उनको जो उन्होंने किया, दुनिया ने सवाए तशवीश के इजहार के ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को अभी और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जब तक हम और स्टेप्स नहीं लेंगे, खाली ये डिप्लोमेटिक बात करते रहेंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। कम अज़ कम मैं आई स्टिल फील के जाने से पहले हमें अपनी पोस्टरिंग बेहतर करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे दुनिया को इंडिकेटर मिलते हैं कि पाकिस्तान मीन बिजनेस और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब हमने कहा कि हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे तो इसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी आपको चाहिए, बताना चाहिए। क्या हमने कमर्शियल फ़्लाइट इंडिया की बंद कर दी? हमने अपने सफारतकार वहाँ से वापस क्यों नहीं बुलाए? हमने अफ़गानिस्तान की तरफ जो तजारत जाती है वो हमने क्यों नहीं बंद की? साथ ही साथ हमने दुनिया को ये क्यों नहीं कहा कि इंडिया क्योंकि कह रहा है फ्लैगशिप ऑपरेशन करेगा आज़ाद कश्मीर में, हालात वो ख़तरनाक कर रहा है, वो आज़ाद कश्मीर में चढ़ाई करना चाहता है, हो सकता है हमने ट्रुप्स को वेस्टर्न बॉर्डर से इधर इस ईस्टर्न बॉर्डर पे लाने पड़े। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि दो न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने खड़े हो रहे हैं, आईबल टू आईबल खड़े हैं और किसी की गलती से, जो कि इंडिया एक शैतान मुल्क है, नरेंद्र मोदी एक भेड़िया किस्म का इंसान है, वो कोई भी हालात ख़राब करने के लिए, कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर सकता है, फिर दुनिया को पता चलेगा यस, क्योंकि इस लड़ाई में इस खित्ते को दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया सबको पता है। फिर वो उनकी नज़र उठेगी और भागते हुए आएंगे इस रीजन के अंदर कि हालात को कूल डाउन करें, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म करें, कश्मीर के लोगों को आज़ादी दें, उनको कैद खाने में रखा है वो निकाला जाए,
جس طریقے سے وہاں گیدڑ بھٹکیاں وہ نریندر مودی دے رہا تھا، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کس کے کندھے کے پیچھے چھپ کے فائر کر رہا تھا. بالکل. یہ اب تو عالمی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو کر یہ تمام کا تمام عمل کر رہی ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں ڈیفیوز کیا جائے، وہ تو خیر عمل بہت زیادہ دور ہے. لیکن جو سفارتکاری کے حوالے سے میں اس وقت ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سابق سفارتکار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، معاملات بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہلالی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہمیں یہ دیکھا یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کے اندر قرارداد تک بھی ہم جمع نہیں کروا پائے. کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ 16 ممالک کی ہم حمایت حاصل کرنا تھی وہ بھی نہیں کر پائے؟ اس سے پہلے کہا گیا کہ 56 ممالک جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر چکے ہیں. اگر یہ معاملات سفارتکاری کے حوالے سے پیچھے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے عمل کو؟ پہلے بات تو میرا اس سوال کا جواب دیں کہ کتنے ملک شاہ محمود قریشی نے یا عمران خان صاحب نے وزٹ کیا ہے. صحیح. ان کا جو بندہ ہے وہ جے شنکر اور ایک اور آدمی، انہوں نے کوئی 50-60 ملک پھرا ہیں. بالکل. اور ان لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ اور 7 منٹ کی ٹیلی فون کالز پہ اثر ہوتا ہے. بالکل نہیں اثر ہوتا ہے. اگر یہ سیریس ایسے انہوں نے کیا ایک ایمبیسڈر ہی نہیں اپوائنٹ کیا تھا جنیوا میں. اس سب چیزوں کی ان حماقتوں کے بعد انہوں نے پھر ایک جھوٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ 58 ممبرز ہمارے ساتھ ہیں. بھائی 58 کس چیز کے ممبرز ہیں وہ 58؟ بات کیا یو این ممبرز ہیں؟ صرف یو این ممبرز کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 47 ممبرز ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے؟ جی. ان 47 ممبر سے اگر 1/3 ممبرشپ بھی اگری کرتا، 15-16 اگری کرتے ایمرجنسی سیشن، تو وہ ڈیبیٹ ہوتا. انڈین کی سچویشن کشمیر میں پبلسٹی ملتی، پورے دنیا سنتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے 16 تو چھوڑ دیں، 7 ان میں سے اسلامک ملک کے نمائندے تھے اور جنہوں نے اب بیلیٹڈلی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کے پاس 9 ممبرز بھی نہیں تھے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل بالکل. جب آپ اس قسم کی ڈپلومیسی آپ کی ہوتی ہے کہ 9 ممبرز کو بھی آپ اکٹھے نہیں کر سکتے اتنا گلیئرنگ ہیومن رائٹس ٹریجڈی پہ، تو کون ڈرے گا آپ سے؟ کون فیئرفل ہوگا؟ نمبر 1. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شاید آپ ہی نے پوچھا تھا ایک زمانے میں کہ آپ کیا کرتے، تو میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اب تک 3 ایمرجنسی میٹنگ سیکیورٹی کاؤنسل کے ہو جانے تھے. وہ کیا؟ اور وہ سیدھی بات ہے، ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے، ٹارگیٹس آن ہے، کمانڈرز کو اجازت مل گئی ہے کہ جدھر آپ کوئی ایسی کنسنٹریشن دیکھیں جو خطرناک ہے، یو آر انٹائٹلڈ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز. تو یہ بات ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. مانے نیوکلیئر ویپنز رکھ کے ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور اگر آپ بات کریں کہتے ہیں irresponsible ہے. تو بھئی اگر آپ ان کو نہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو لائے کیوں ہیں ان کو؟ بنایا کیوں ہے ان کو؟ آپ کہتے ہیں وہ ڈیٹرنس ہے. کیسے ہے ڈیٹرنس؟ صحیح. آپ دیکھیے نارتھ کوریا نے کیا کیا. نارتھ کوریا نے پتہ نہیں کتنے میسائلز مارے ہیں دریا میں، اور اناؤنس کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے. ساؤتھ کوریا کو، لاس اینجلس کو ٹارگٹ کیا، ہوائی کو ٹارگٹ کیا. 3 دفعے ٹرمپ اس کو مل چکا ہے. صحیح. ان لوگوں کو کوئی نیوکلیئر چلانا مقصود نہیں ہوتا، نیوکلیئر سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے. ہلالی صاحب اگر میں یہ کہوں تو نہیں، ڈرانے کی بات ہے. ہم ڈرانے کی بات نہیں، آپ سمجھے نہیں. صحیح. 2 سال پہلے مودی نے کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا، کب کہا تھا؟ حسینہ واجد جب اس کو وہ سند دیا تھا بنگلہ دیش کا کہ تمہارے وجہ سے ہم، اندرا گاندھی تو بعد میں، تمہارے وجہ سے ہماری مفتی بہینی RSS کے ممبرز آئے تھے، ان کو جوائن کیا اور تم نے بڑا فرق کیا کہ ہماری انڈیپینڈنس آپ لوگ، مودی صاحب آپ نے ہمیں لے کے دیا. تو مودی کہتا ہے کہ آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا کام ابھی باقی ہے، اور ہمارا سب کا خواب ہے کہ یہ آدھا کام ختم ہو. آدھا کام کا مطلب باقی جو پاکستان ہے اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں. صحیح. یہ آدمی آپ کو 3 سال پہلے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل. اور شروع ہو گیا ہے وہ کام.
اچھا ہلالی صاحب، میں کل کے جو ہوا ہے شو انڈیا کا جہاں پہ امریکی صدر بھی موجود تھے اس پہ بھی بات کریں گے. حارث نواز صاحب، میں آپ سے سر یہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے قریب رات کو 10 بجے امریکی صدر سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی. یہ پہلے بھی ملاقات ہوئی، بڑا حوصلہ افزائی یہ لگ رہا تھا اور کہ معاملات بہت بہتری ہیں. ثالثی کی انہوں نے تب بھی بات کی تھی. کل بہرحال ایسی کوئی بات نہیں کی امریکی صدر نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکی صدر سے ملاقات کل کے بھارت اور امریکہ کے جلسے کے بعد کیا رنگ لائے گی؟ آئی تھنک ابھی ہمیں بڑے سمپل اور بہت اسٹرانگ ورڈز میں ٹرمپ کو، پرائم منسٹر پاکستان کو بتانا چاہیے کہ واٹ پاکستان فیلز اباؤٹ واٹ انڈیا ہیز ڈن اٹ اور واٹ وی ایکسپیکٹ فرام امریکہ. اور اگر آپ ہماری اس اسٹیج پر ہمارے ساتھ آپ نہیں سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ایک جینون اور جسٹ کاز ہے اور جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ سے سپورٹ نہیں مل رہی. دین وی آر ایٹ آر اون، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وی آر اے سوورن اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ وی ہیو ٹو بہیو لائک دیٹ. یہی بات میں ہلالی صاحب کی میں پہلے بھی سپورٹ کر رہا ہوں، میں ابھی بھی بات کرتا ہوں کہ جب تک ایسے بہیو نہیں آپ کریں گے، دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان سیریس ہے اور کشمیر کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اس اسٹیج کسی ایکسٹینٹ پہ بھی جائیں گے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آرمی اسٹاف، then we have to honor it and we have to tell the world کہ we mean it. اور کیا ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور بتانا چاہیے. جس طریقے سے آج بھی ان کے چیف آرمی اسٹاف نے، جو ایک جوکر نما انسان ہے، اس نے بھی یہی بات پھر دھمکی دی ہے کہ ہم یہ کریں گے. اگر یہ کرنا ہوتا اس بزدل فوج نے تو 27 فروری کو کر لیتے. ان کی جرت نہیں ہے، یہ لڑاکا فوج نہیں ہے، نہ کہ چیف آرمی اسٹاف پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف ہے. تو یہ ٹرمپ کو بتانے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ویری فرم. جو آج کل کے جلسے میں کیا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. کیا وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، کیا ان کے انڈیا میں انٹرسٹ ہیں، اور پاکستان کو کلیئر ٹرم میں پرائم منسٹر پاکستان از کیپیبل آف ٹیلنگ ہم. دا اونلی تھنگ از ہی ہیز ٹو بیف پراپرلی بائی فارن منسٹر. اور وہاں پہ UN میں جو ہماری ریپرزینٹیٹیو ہیں ملیہ لودھی صاحبہ، جو بالکل کام نہیں کر رہی ہیں. میں یہاں پر رائے میں تھا، مجھے وہاں کے جو ہیومن رائٹس کے جنرل سیکرٹری تھے، جو کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر جب وہ رو رہے تھے، انہوں نے پروگرام میں میرے سامنے کہا ہے کہ ملیہ لودھی نے 10 ممبر جو پرماننٹ تھے کسی ایک سے بھی ملاقات نہیں کی بیفور سیشن کے. صحیح. اور وہاں کے امبیسڈر جو ہیں بالکل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی ان کا انٹریکشن کسی سے نہیں ہے. ان حالات میں بڑے کلیئر ٹرم میں پرائم منسٹر پاکستان کو بات کرنی چاہیے اور ان آفیسر کو بھی وارننگ دینی چاہیے کہ دے آر ناٹ دیئر ٹو انجوائے پرکس اینڈ پریویلیجز. They have to fight the case of Kashmiris and Pakistan کا point of view. یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر پاکستان کو. اور بہت کلیم ٹرم نے نہیں کریں گے، کوئی امریکن کو فرق نہیں پڑے گا، بس they take you as a very weak country. تو ٹوڈے یہ بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ان ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کریں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب، جس طرح سے بات کر رہے تھے، وزیر اعظم نے کتنا دورہ کیا، وزیر خارجہ کہاں کہاں گئے، کتنا ہوا معاملہ، پھر ساتھ ہی ساتھ باقی سفارتکاروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ملیہ لودھی صاحبہ کے بھی حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے. تو ہلالی صاحب، آج کی جو ملاقات ہے، آپ اس ملاقات میں کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، اور اگلے آنے والے وقت میں 27 ستمبر کو جو تقریر ہوگی پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ ہم تو ہیومن رائٹس کونسل میں وہ چیز بھی نہیں لا پائے ہیں قرارداد کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے موڈی کے ہاؤڈی موڈی کے کانفرنس میں اس لیے گیا تھا کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور ہر ووٹ اس کے لیے قیمتی ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ ہندوستانی جو ہیں ادھر آدھا ملین ہندوستانی جو ہیں وہ امیر ہیں، وہ 3 گنا زیادہ پر کیپٹا انکم ان کو ایوریج امریکن سے ہے، اور وہ فنڈ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ میٹنگ کے میں اپیئرنس جو تھا یہ اس کے لیے ایک ضروری تھا اپنے الیکشن کے لیے. صحیح. اب جب آئے گا اس کے سامنے عمران خان کے، تو میں اگر عمران خان ہوتا میں کہتا ٹرمپ صاحب ادھر آئیں، نزدیک آئیں، میرے آنکھوں میں تھوڑے آنکھ ملا کے دیکھیں. آپ نے جب پوتن نے کرائمیا کو ہضم کیا، آپ نے اس کو مانے آپ کے مطلب امریکہ نے اس کو کنڈیم کیا اور ساتھ سینکشنز لگا دیے جو آج تک ہیں. ٹھیک. مودی نے قانون، ہلالی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلالی صاحب، تو اگر یہ ملاقات جو ہے
وہ صرف گفتن نشستن برخاستن اور ماضی کی طرح کہ ثالثی کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب سے بھی دوستی ہے، مودی کے ساتھ بھی دوستی ہے، یہ والی باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، اس سے آگے کچھ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے اس دورے سے؟ نہیں، مودی ٹرمپ کے کوئی دوستی پاکستان یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک الائنس ہے ان کا ہندوستان کا۔ آپ لوگ جب ان چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح جی، کیا ریلیشن شپ کا کیا کتنی تگڑی ہے۔ ہمارا ان کو تو ریجیکٹ کر دیا ہے ہمیں۔ آپ کو پتا ہے ان کو انریچڈ یورینیم امریکہ دیتا ہے 25 بم بنانے کے لیے ہر سال۔ بالکل، یہ ہے ان کی ریلیشن شپ۔ اسٹریٹجک ایلائی انڈیا کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، ہم لوگوں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا بندہ اور ملک جو ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ ہندوستان بعد میں ہے، پہلے تو امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے ویپنز ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا مسلمان ملکوں کو؟ کچھ نہیں، ہولوکاسٹ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ صحیح۔ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو ٹرمپ کو کہنا چاہیے میرے آنکھوں میں دیکھیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مودی نے کیا ہے نا یہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل فورگیونس ہے، اب آپ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے لوگوں کا ٹیمپر یہ ہے، میں نے کہا لک انٹو مائی آئیز اینڈ سی، ہمارے لوگ کہتے ہیں برنگ اٹ آن، ہونا ہے تو ہوگا۔ یار یہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں کیا ہوگا، ہیومن رائٹس کمیٹی کیا کرے گی؟ میں آپ کو بتا دیا ہوں، دفاع کرو ہیومن رائٹس کمیشن کمیٹی، چلیے بڑی بات ہے آپ اگر ان سے ووٹ بھی لے لیں، صحیح، کیا ہوگا کیا یار؟ کیا وہ مودی واپس چلے جائے گا؟ اور کیا پتا آپ کو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جب کرفیو لفٹ ہوتا ہے، اگر کشمیری باہر آئے 100-200 کو انہوں نے ایک انسیڈنٹ میں مار دیا تو کیا پاکستان کچھ نہیں کرے گا؟ یو این تو کچھ نہیں کرے گا، امریکہ تو کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر ہمارے لوگ جا کے لڑے تو وہ ان کے خلاف، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وہ دشمن ہے، کشمیر کی بھی وہ کشمیر کا کاز کمزور ہوگا۔ صحیح، واہ واہ صحیح۔ تو بہرحال جو آپ بات کر رہے تھے وہی بات بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے بعد جو نیوکلیئر ہیں چلانے ہیں یا نہیں چلانے ہیں، لیکن یہ پوری طرح سے بتانا جانا ضروری ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو شاید انٹرنیشنل پریشر کسی بھی قسم کا وہ سامنے نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینئر تجزیہ کار، آپ کا شکریہ۔ ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات کر لیتے ہیں اب پولیٹیکل سینیریو میں، جس میں سب سے بڑا اہم معاملہ اس وقت نیب کے کیسز ہیں۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، سابق ڈائریکٹر نیب رہ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ ان کیسز کا کوئی منطقی انجام بھی ہے یا صرف اور صرف یہ پولیٹیکل جو معاملات ہو رہے ہیں وہی معاملات نظر آ رہے ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت نیب کے معاملات ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مختلف گرفتاریاں ہیں جو کافی عرصے سے ہو چکی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ معاملہ اٹھ رہا ہے کہ ان گرفتاریوں سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان گرفتاریوں سے حاصل کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے یہ مقدمات منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں، اور پلی بارگین کے معاملات جو ہیں وہ کیا قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ڈائریکٹر ہیں وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم نون کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں، ایون پی ٹی آئی کی ہیں، کچھ سرکاری افسران بھی ہیں کہ جن کے گھروں سے باقاعدہ اتنا پیسہ نکل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی منطقی انجام تک ہے یا پھر یہ وہی بھی ماضی کی طرح طول پکڑتے جا رہے ہیں اور پھر ثبوت اور عدم ثبوت کی بنا کی ایک لمبی جنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی مدثر بات یہ ہے کہ ایک قانون میں پہلے ہوتا تھا والنٹری ریٹرن، جی، اور نمبر 2 اس کے بعد تھا کہ پلی بارگین۔
والنٹری ریٹرن کا یہ فائدہ تھا کہ آپ کے اوپر اگر لیٹ سے 5 کروڑ روپے کا الزام ہے، آج 5 کروڑ روپے واپس کر دیں اور آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔ پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنوکٹ کر لیا، اپنے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا غلطی کی ہے، تو آپ کے خلاف 10 سال کے لیے آپ کی پابندی لگ جاتی ہے، پھر آپ لون نہیں لے سکتے، سرکاری ملازم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے والنٹری ٹینڈر کو ختم کر دی، جس سے یہ کمپلیکیشن پیدا ہو گئی۔ پرابلم یہ ہے کہ اب لیٹ سے اگر نواز شریف کا کیس لیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے $2 بلین کی کرپشن کی ہے اور وہ دینے پہ تیار ہیں، تو وہ کریں گے پلی بار مینز کہ ہی ایکسیپٹ ہی از اے کنوکٹ۔ کنوکٹ کی پھر جو قانونی پیچیدگی ہیں وہ ہمارے سامنے کلیئر ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی ہم نیب کو چاہیے تھا کہ یہ ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ میں جاتے اور کوشش کرتے کہ والنٹری ریٹرن کو دوبارہ ریسٹور کر لیتے، تاکہ اس سے جو یہ پرابلم ہے یہ ختم ہو جاتی۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ کیسز ہیں، کئی جگہ پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ واپس کر دیں، بٹ اگر وہ پیسہ کرتے ہیں تو وہ پلی بارگین میں آتا ہے۔ پلی بارگین مینز آپ پہ کنوکشن ہے، آپ کے 10 سال کی پابندی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ بینک لون نہیں لے سکتے، کاروبار نہیں کرتے، 101 ریسٹرکشن آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر امیجیٹلی چاہیے تھا کہ یہ جا کے وہاں سے اس کو ریسٹور کروا لیتے۔ ایک تو یہ ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہے کہ جب 90 دن کے لیے آپ کے پاس ایک ملزم ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر اس کو کنونس کریں کہ یہ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، یہ ذرائع آپ کے نہیں ثابت کر سکتے، یہ آپ کا پیسہ جو ہے یہ غیر قانونی طریقے سے آپ نے کمایا ہے، یہ میں واپس کریں اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ ہوتا ہی ہے کہ وہ آپ یہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پلی بارگین بھی کریں اور ہم کنوکٹ بھی شو ہو جائیں، اس سے بہتر ہے ہم 10 سال کیس لڑیں گے جا کے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، ہو سکتا ہے ہم بری بھی ہو جائیں، بیل کرا لیتے ہیں، چلتے رہتے ہیں کیس۔ تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ہمیں حل، یہ بہتری حل چاہیے نیب کی، بجائے اس کے کہ ہم نیب کو ہم بالکل اس کے ونگ اور کلپ کر دیں کہ چیزیں کمزور کر دیں، لائن پر آئیں، کیونکہ صرف کیسز میں پیش ہونا اور اس سے آگے جو ہے وہ چیزیں شاید وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ معاملات کس جانب بیٹھتے ہیں، کیونکہ گرفتاریاں، الزامات اور اس کے بعد تحقیق تفتیش، لیکن ثابت ہونا عدالتوں میں اور اس کے بعد سزا ہونا اور فیصلہ ہونا وہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے اساتذہ کے احتجاج کے حوالے سے۔ 9.5 سے زائد ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرز اس وقت سندھ میں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں 2 سال گزرنے کے باوجود بھی مستقل نہیں کیا گیا ہے۔ ان کے احتجاج کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ راؤ افنان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ، کیا مطالبات ہیں ان لوگوں کے جو احتجاج کر رہے ہیں؟ IBHM کا جو ہے صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ IBHM 957 جو ہے وہ صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور گزشتہ 8 روز سے جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں، اور محکمہ تعلیم نے ہے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اب تک محکمہ تعلیم میں سے تو کسی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک وفد بنایا گیا تھا جب سیکٹری تعلیم جو ہے وہ معطل ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب احسان منگی صاحب انہوں نے چارج 3 دن بعد لیا، اور اس کے بعد اب تک کسی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ CM صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ SPSC کے تھرو جو ہیں وہ میرٹ پر آئیں، اور سارے میرٹ کے لوگ ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے، ہم قدر کرتے ہیں ان سب لوگوں کی۔ لیکن ہمارا سوال صرف یہی ہے کامے والا سے، جب ہمیں 3 سال ہو چکے ہیں یہاں پر، تو ہمیں اب SPSC کیوں؟ SPSC تو انڈکشن سے پہلے ہوتا ہے، انڈکشن کے بعد کون سا SPSC ہوتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اور جن لوگوں کو آپ نے 2018 میں ڈاکٹرز کو، وینٹری ڈاکٹرز کو، اپنے لائرز کو ریگولرائز کیا ہے، تو پھر ٹیچرز کو کیوں ہمیشہ سے روڈوں پر آنا چاہیے؟ پروفیسر کو آپ نے SLT حمیدہ کھوڑو صاحبہ نے ریگولرائز کرے، 700 کوئی کیوں تعداد تھی ان کی، تو ہم 1000 لوگ جو ہیں تقریباً ہم روڈ پر آئے ہیں اور ہماری نہ بات سنی جا رہی ہے، ہم پہ واٹر کینن پھینکے گئے۔ جو اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج اس وقت کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ابھی تک سنوائی ان کی حکومت کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے۔ اور کراچی میں ہونے والے میچ کے حوالے سے 1 ڈے اور پھر T20 لاہور میں کھیلے جائیں گے، تیاری کیسی ہے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں اعجاز وسیم باقری۔ اعجاز، تیاری کیا چل رہی ہے؟ کیمپ لگا ہوا تھا، کوچ اور چیف سلیکٹر ایک ہیں، کیا تیاری کے ساتھ وہ اور کتنے مطمئن وہ نظر آ رہے ہیں، اور کپتان کا مورال بلند ہے؟ ڈیفینیٹلی کپتان کا مورال بلند ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز کی صلاحیتوں کے اوپر ان کو دوبارہ سے چانس دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ
آپ کو بھی معلوم ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد مصباح اور چیئرمین پی سی بی نے یہی کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے. وقار یونس نے بھی سرفراز احمد کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. البتہ ٹیسٹ کے حوالے سے تو کپتانی کا فیصلہ بعد میں ہوگا. جہاں تک پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کی بات ہے تو قذافی اسٹیڈیم کے اندر ٹیم تقریباً گزشتہ 15 دنوں سے پریکٹس کر رہی تھی. پھر اس کے بعد حتمی ٹیم کا اعلان کیا گیا, اس میں عمر اور احمد شہزاد کو چانس نہیں دیا گیا. یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ ریڈار کے اوپر ہیں اور توقع یہی ہے کہ وہ T20 ٹیم کے اندر سلیکٹ ہو جائیں گے. آج رات جو پاکستان کرکٹ ٹیم کیونکہ لاہور میں موجود ہے, یہ تمام کھلاڑی کراچی پہنچ رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیم انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی ان پلیئرز کے ساتھ سب کراچی پہنچ رہے ہیں. سری لنکن ٹیم بھی اپنے لوکل وقت کے مطابق, کولمبو کے وقت کے مطابق 7 بجے کراچی کے لیے وہ فلائی کریں گے. وہ بھی ٹیم آج رات کو پہنچ رہی ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں. جہاں تک مدثر اس سیریز کی بات ہے تو تھوڑا دکھ ہوا, تھوڑا افسوس ہوا. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی حیران ہے اس بات کے اوپر کہ شائقین میں جو ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی جو عدم دلچسپی ہے وہ بہت الارمنگ ہے. 500 روپے کا ٹکٹ رکھا گیا, پھر اس کی 1000 قیمت ہے اور سب سے مہنگا ٹکٹ 3000 کا ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا لوگوں کے پاس شاید پیسے نہیں ہیں, یا شاید پاکستان کرکٹ بورڈ اتنی اچھی مارکیٹنگ نہیں کر سکا, یا شاید میڈیا سیریز کے اندر اتنی دلچسپی نہیں دکھا رہا, یا یہ ہو سکتا ہے کہ لست ملنگا ٹیم کے ساتھ نہیں آ رہے, اینجلیو میتھیوز نہیں آ رہے ہیں, پریرا نہیں آ رہے ہیں. تینوں فیکٹر ہیں. پہلا فیکٹر تو سب سے بڑا اہم ہے اور وہ ہے کہ جو ان کے سٹار پلیئرز ہیں وہ ٹیم کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ شاید مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ویسی رونق نہیں نظر آ رہی جتنی پی ایس ایل کی کراچی میں تھی. دیکھیں پاکستان کے جو شائقین ہیں, جو کرکٹ فین ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ سٹارز کو پاکستانی سرزمین پر دیکھیں, یہ وہ موقع ہے جب سب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دینا چاہیے. اب سری لنکن سٹارز نہیں آ رہے ہیں تو اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر سکتا ہے؟ آپ اپنی سیریز کو کینسل تو نہیں کر سکتے. بیچ میں 2 سے 3 دن ایسے آئے تھے کہ جب سری لنکن نے کہا کہ ہم UAE میں سیریز کھیلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ اس سیریز کو منسوخ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور بڑے سیریس پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی. پھر ہماری وفاقی حکومت نے سری لنکن حکومت کو لکھا, تب ٹیم آئی ہے. سو پاکستانی کرکٹ فینز کو نہ صرف لاہور اور کراچی کے لوگ, کیونکہ میچز تو 2 شہروں میں ہیں, گوجرانوالا, سیالکوٹ, معروف کوریئر کمپنی کے تمام برانچز کے اوپر ٹکٹ موجود ہیں, تو ان لوگوں کو جا کر ٹکٹ خریدنے چاہیے. یہ ٹکٹ اصل میں ہم ایٹ دی 11th ہار جانے والے لوگوں میں بھی شاید ہیں. کراچی میں آپ نے پی ایس ایل دیکھا تھا, بڑا بھرپور قسم کا پی ایس ایل تھا, ہر دن جو ہے وہ گراؤنڈ فل نظر آ رہا تھا. تو توقع کی جا رہی ہے کہ 27 تک جو ہے وہ ٹکٹس بالکل قریب جا کر ہی لینے کا, کیونکہ کراچی میں جو موسم آج کل گرم ہے اس میں بھی لمبی لائنوں میں لگ کر ٹکٹ لینا تھوڑا قدر مشکل ہو رہا ہے. لیکن بھرپور تیاری کراچی والے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہوگا. لیکن آپ نے عمر کی بات کی اور ساتھ میں احمد شہزاد کی بات کی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جس قسم کی ان کی پرفارمنس نظر آئی ہے ڈومیسٹک میں وہ T20 کا حصہ ہو پائیں گے؟ دیکھیں دونوں کی پرفارمنس اچھی ہے. عمر اکمل نے لاہور میں سینٹرل پنجاب کی طرف سے صدرن پنجاب کے خلاف قائد اعظم ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میں سینچری سکور کی. احمد نے سکور تھوڑا کیا, لیکن احمد شہزاد کی پاکستان سپر لیگ 2019 جو کوئٹہ چیمپئن بنی تھی, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی کم از کم اس ٹورنامنٹ کے اندر 4 50s تھیں. ان کا مکی آرتھر کے ساتھ پرسنل مسئلہ چل رہا تھا. عمر نے مکی آرتھر کے بارے میں لاہور کے کرکٹ سینٹر کے اندر پریس کانفرنس کی تھی, تب سے مکی اس سے ناراض تھے. احمد کا مسئلہ بھی 2016 سے سٹارٹ ہوا ہے, 2016 سے وہ پاکستانی ٹیم میں ان آؤٹ ہو رہا ہے. عمر کو تو ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف UAE سیریز میں موقع دیا گیا ہے. بنیادی طور پر ڈسپلن پرابلم تھے, ان کا ٹیلنٹ سب اس کی تعریف کرتے ہیں, دونوں سکور کرنے والے ہیں اور دلیر بیٹسمین ہیں. پاکستانی ٹیم میں کچھ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو ڈیفینسو ہوتے ہیں, دونوں اٹیکنگ بیٹنگ کرتے ہیں. سو اب کیونکہ رجیم چینج ہو چکی ہے, نئے لوگ آ چکے ہیں, نئے ہیڈ کوچ ہیں, چیف سلیکٹر نئے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نئے آ چکے ہیں, مکی چلا گیا ہے. سو اس لیے ان دونوں کو دوبارہ چانس دیا جا رہا ہے اور ایسے کھلاڑی پاکستان کو کم از کم T20 فارمیٹ میں چاہیے. آپ کو اب اپنے فارمیٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلیر پلیئر جو ہے وہ T20 کا حصہ ہو سکتے ہیں نہیں. اب باقی 27 ستمبر کو پہلا میچ ہے, آپ کراچی میں میچ ہونے جا رہا ہے اور کراچی والوں کے لیے اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ اور کوئی ہو نہیں سکتی. بہت شکریہ اعجاز وسیم باقری آپ کا. مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.